ये गलत है, तुम्हारी बातें गुमराह कुन हैं। तुम नहीं समझ रहे, ये अकीदा है। अली से मदद मांगना शिर्क है। ये शिर्क नहीं, ये मोहब्बत है। तुम्हारा ये अमल शिर्क है। हम अली से शिफात मांगते हैं। हाँ? शिया मुसलमान अकीदा रखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को अल्लाह ने इमाम मुकर्रर किया था और उनका क्या आपने इक़्तिदार कभी और सोचा है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हो की मदद तलब करना शिर्क हो सकता है? क्या वाकई ऐसा है कि शिया मुसलमान जिसे अहले सुन्नत गलत समझते हैं वो असल में कोई गुनाह नहीं कर रहे? चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस अहम मसले को तफसील से देखेंगे और आपको बताएंगे कि अली रज़ी अल्लाह अन्हो की मदद मांगना आया शिर्क है या नहीं। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए। दरमियान में जाना या स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। शिया अकीदा और अली रज़ी अल्लाह अन्हो की मदद एक अहम और पेचीदा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ इस्लामी मकातिब फ़िक्र में इख्तिलाफ़ात हैं। शिया मुसलमान अली रज़ी अल्लाह अन्हो को सिर्फ एक अजीम सहाबी और इमाम नहीं समझते, बल्कि वो उन्हें अल्लाह के मुंतखब रहनुमा और इमाम मानते हैं। शिया अकीदा में अली रज़ी अल्लाह अन्हो की मदद को एक मुक़द्दस अमल समझा जाता है जिसे अहले सुन्नत के बाज़ उलमा शिर्क के मुतरादिफ समझते हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हो की अहमियत शिया अकीदे में। अहले बैत की अज़मत। शिया मुसलमान अहले बैत यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ख़ास तक़द्दुस की नज़र से देखते हैं। उनके नज़दीक अली रज़ी अल्लाह अन्हो ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के फ़र्द हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से उनको इंसानों की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया गया है। इमामत। शिया मुसलमान अकीदा रखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को अल्लाह ने इमाम मुकर्रर किया था और उनका इक़्तिदार और क़ियादत मुस्लिम उम्मत का हक़ था। उन्हें पहले इमाम शिया अकीदे के मुताबिक के तौर पर तस्लीम किया जाता है। शिया मुसलमान इमामों को वो मकाम देते हैं जो अहले सुन्नत पैगम्बरों को देते हैं, लेकिन उनके नज़दीक इमामों की हिदायत का दरवाज़ा बंद नहीं होता और वो अल्लाह की रज़ा की खातिर अहले ईमान की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह का मुंतखब रहनुमा। शिया अकीदा में ये भी है कि इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हो को अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया गया था ताकि वो मुसलमानों की रहनुमाई करें और दीन इस्लाम को सही तरीके से फैलाएं। शिया मुसलमान और दुआ। शिया मुसलमान अकीदा रखते हैं कि इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हो और दूसरे अहले बैत के अफराद अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे हैं। उनके नज़दीक इमाम अली को अल्लाह ने ख़ास रूहानी ताकतों से नवाजा है और वो अल्लाह के हुक्म से अपने पैरोकारों की मदद कर सकते हैं। तवस्सुल वसीला। शिया अकीदा में तवस्सुल की अहमियत है, यानी अल्लाह से बराह रास्त दुआ के अलावा किसी नेक शख्स या इमाम की वसातत से मदद तलब करना। शिया मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की रूहानी अज़मत और उनकी क़ुरबानियों को याद करते हुए उनसे मदद की दरख्वास्त करते हैं। उन्हें अल्लाह के नज़दीक शफ़ाअत का हक़ भी हासिल है। अली रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़रिए दुआ। बाज़ शिया मुसलमान एतक़ाद रखते हैं कि जब किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं तो वो अली रज़ी अल्लाह अन्हो से मदद तलब करते हैं और उन्हें अल्लाह से अपनी दुआ की शफ़ाअत करने की दरख्वास्त करते हैं। शिया अकीदा में शफ़ाअत की हकीकत। शिया मुसलमान अकीदा रखते हैं कि अल्लाह की रज़ा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और दूसरे अहले बैत मसलन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो शफ़ाअत के ज़रिए अल्लाह के यहाँ लोगों की मदद कर सकते हैं। ये अकीदा कुरान और हदीस से अख्ज़ किया गया है। कुरान में शफ़ाअत। सूरत यूनुस 10:64 में फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता सिवाय इसके जिसे अल्लाह इजाज़त दे। सूरतुल बकरा 2:55 में आयतुल कुर्सी है जिसमें अल्लाह की ताकत का जिक्र है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो किसी की शफ़ाअत करे मगर वो जिसे अल्लाह इजाज़त दे। अहले बैत और शफ़ाअत। शिया अकीदा में अहले बैत को एक खुसूसी मकाम हासिल है और उनसे दुआ करना एक किस्म की शफ़ाअत समझा जाता है। शिया मुसलमानी एतक़ाद रखते हैं कि ये दुआ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होती है और किसी भी किस्म की शिर्क नहीं होती। सुन्नी और शिया इख्तिलाफ। अहले सुन्नत के उलमा शिर्क की सख्ती से मुमानियत करते हैं और कहते हैं कि किसी भी शख्स से मदद तलब करना अल्लाह के सिवा शिर्क हो सकता है। उनके मुताबिक दुआ हमेशा सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। शिया अकीदा का रद्द। अहले सुन्नत का ये कहना है कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, चाहे वो कोई इमाम ही क्यों ना हो, शिर्क की अलामात हैं क्योंकि ये अल्लाह के साथ शरीक करना होगा। शिर्क इस्लाम में सबसे संगीन गुनाह है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाने के मुतरादिफ होता है। शिर्क का मतलब है किसी गैर अल्लाह को अल्लाह के इख्तियारात में शरीक ठहराना या उसे अल्लाह की सिफ़ात में शरीक मानना। कुरान मजीद और हदीस में बार बार इस बात की ताकीद की गई है कि अल्लाह के सिवा किसी को भी इबादत का हक़ नहीं है और इसके साथ किसी को शरीक बनाना एक अजीम गुनाह है। शिया अकीदा में शिर्क का कोई जवाज़ नहीं है। शिया मुसलमान ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत के तमाम हुकूक सिर्फ अल्लाह को हैं और कोई भी शख्स उसके बराबर नहीं आ सकता।
تاہم شیعہ مسلمانوں کے عقیدے میں جو مخصوص چیز ہے وہ توسل اور شفاعت کا تصور ہے، جو بعض اوقات اہل سنت کے نزدیک شرک سمجھا جاتا ہے۔ توسل کا مطلب ہے کسی نیک شخص یا امام کی وساطت سے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اس میں ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے منتخب افراد، مثلاً اہل بیت، اللہ کی طرف سے مخصوص روحانی طاقت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ شفاعت میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اہل بیت یا مخصوص بزرگ شخصیات اللہ کے حکم سے انسانوں کی شفاعت کر سکتی ہیں، یعنی وہ اللہ سے لوگوں کے گناہ معاف کرانے کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ شیعہ عقیدے میں علی رضی اللہ عنہ کی مدد کا طلب۔ شیعہ مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے منتخب امام مانتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرنا ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ شیعہ عقیدے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل بیت سے مدد طلب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان ان کی روحانی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ عمل اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف نہیں سمجھا جاتا۔ شیعہ مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد طلب کرتے ہیں، انہیں اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے مانتے ہیں اور ان سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک کسی بھی شخص کو اللہ کے سوا پکارنا یا مدد طلب کرنا شرک سمجھا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق کوئی بھی شخص اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتا۔ ان کے مطابق توسل اور شفاعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی امام یا ولی سے براہ راست مدد طلب کی جائے، بلکہ ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ اہل سنت کی روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا شرک کے مترادف ہے۔ قرآن اور حدیث میں شرک کی ممانعت۔ قرآن میں شرک کے بارے میں آیات، سورۃ النساء 4:48۔ یقیناً اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے وہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ سورۃ الزمر 49:44۔ کہہ دو اللہ ہی کے لیے تمام شفاعت ہے۔ سورۃ البقرہ 2:255۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کا سنبھالنے والا ہے۔ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک کے مترادف ہو سکتا ہے اور اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ شیعہ عقیدہ اور علی رضی اللہ عنہ کی مدد ایک اہم اور پیچیدہ موضوع ہے جس پر مختلف اسلامی مکاتب فکر میں اختلافات ہیں۔ شیعہ مسلمان علی رضی اللہ عنہ کو صرف ایک عظیم صحابی اور امام نہیں سمجھتے، بلکہ وہ انہیں اللہ کے منتخب رہنما اور امام مانتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ میں علی رضی اللہ عنہ کی مدد کو ایک مقدس عمل سمجھا جاتا ہے جسے اہل سنت کے بعض علماء شرک کے مترادف سمجھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی اہمیت شیعہ عقیدے میں۔ اہل بیت کی عظمت۔ شیعہ مسلمان اہل بیت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو خاص تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ امامت۔ شیعہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے امام مقرر کیا تھا اور ان کا اقتدار اور قیادت مسلم امت کا حق تھا۔ انہیں پہلے امام شیعہ عقیدے کے مطابق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمان اماموں کو وہ مقام دیتے ہیں جو اہل سنت پیغمبروں کو دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اماموں کی ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اہل ایمان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کا منتخب رہنما۔ شیعہ عقیدے میں یہ بھی ہے کہ امام علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے پھیلائیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی مدد کی طلب۔ شیعہ مسلمان اور دعا۔ شیعہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل بیت کے افراد اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ ان کے نزدیک امام علی کو اللہ نے خاص روحانی طاقتوں سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اپنے پیروکاروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ توسل وسیلہ۔ شیعہ عقیدے میں توسل کی اہمیت ہے، یعنی اللہ سے براہ راست دعا کے علاوہ کسی نیک شخص یا امام کی وساطت سے مدد طلب کرنا۔ شیعہ مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روحانی عظمت اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کے نزدیک شفاعت کا حق بھی حاصل ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے دعا۔ بعض شیعہ مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ علی رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور انہیں اللہ سے اپنی دعا کی شفاعت کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ میں شفاعت انٹرسیشن۔ شیعہ عقیدہ میں شفاعت کی حقیقت،
شیعہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل بیت مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام حسین رضی اللہ عنہ شفاعت کے ذریعے اللہ کے ہاں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ قرآن میں شفاعت سورہ یونس 10:64 میں فرمایا، اللہ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ سورۃ البقرہ 255 میں آیت الکرسی ہے جس میں اللہ کی طاقت کا ذکر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کسی کی شفاعت کرے مگر وہ جسے اللہ اجازت دے۔ اہل بیت اور شفاعت شیعہ عقیدہ میں اہل بیت کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے اور ان سے دعا کرنا ایک قسم کی شفاعت سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمانی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دعا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی شرک نہیں ہوتی۔ شیعہ عقیدہ اور شرک کا مسئلہ، سنی اور شیعہ اختلاف۔ اہل سنت کے علماء شرک کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے مدد طلب کرنا اللہ کے سوا شرک ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق دعا ہمیشہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ شیعہ عقیدہ کا رد، اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا چاہے وہ کوئی امام ہی کیوں نہ ہو شرک کی علامات ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا۔ شیعہ جوابی موقف۔ شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے کسی سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک توسل اور شفاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور یہ کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ حوالہ جات اور دلائل۔ شیعہ روایات۔ امام علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک مشہور روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں، جو شخص میری مدد کی درخواست کرے میں اس کی مدد کروں گا۔ شیعہ روایات میں یہ بھی ہے کہ امام علی نے فرمایا، جو شخص مجھے پکارے میں اس کی مدد کروں گا کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کا منتخب ہوں۔ اہل بیت کے ذریعے دعا۔ شیعہ مسلمانی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل بیت کے ذریعے دعا کرنا اللہ کے ہاں قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ شیعہ عقیدے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد طلب کرنا اور ان سے دعا کرنا ایک روحانی عمل سمجھا جاتا ہے۔ وہ انہیں اللہ کے منتخب رہنما اور امام مانتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق یہ عمل شرک کے مترادف ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ علماء اسے اللہ کی رضا کے راستے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ اور علی رضی اللہ عنہ کی مدد ایک اہم اور پیچیدہ موضوع ہے جس پر مختلف اسلامی مکاتب فکر میں اختلافات ہیں۔ شیعہ مسلمان علی رضی اللہ عنہ کو صرف ایک عظیم صحابی اور امام نہیں سمجھتے بلکہ وہ انہیں اللہ کے منتخب رہنما اور امام مانتے ہیں۔ شیعہ عقیدے میں علی رضی اللہ عنہ کی مدد کو ایک مقدس عمل سمجھا جاتا ہے جسے اہل سنت کے بعض علماء شرک کے مترادف سمجھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی اہمیت شیعہ عقیدے میں۔ اہل بیت کی عظمت۔ شیعہ مسلمان اہل بیت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو خاص تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ امامت۔ شیعہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے امام مقرر کیا تھا اور ان کا اقتدار اور قیادت مسلم امت کا حق تھا۔ انہیں پہلے امام یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمان اماموں کو وہ مقام دیتے ہیں جو اہل سنت پیغمبروں کو دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اماموں کی ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اہل ایمان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کا منتخب رہنما۔ شیعہ عقیدے میں یہ بھی ہے کہ امام علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے پھیلائے۔ علی رضی اللہ عنہ کی مدد کی طلب۔ شیعہ مسلمان اور دعا۔ شیعہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل بیت کے افراد اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ ان کے نزدیک امام علی کو اللہ نے خاص روحانی طاقتوں سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اپنے پیروکاروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ توسل یعنی وسیلہ۔ شیعہ عقیدے میں توسل کی اہمیت ہے، یعنی اللہ سے براہ راست دعا کے علاوہ کسی نیک شخص یا امام کی وساطت سے مدد طلب کرنا۔ شیعہ مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روحانی عظمت اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کے نزدیک شفاعت کا حق بھی حاصل ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے دعا۔ بعض شیعہ مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ علی رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور انہیں اللہ سے اپنی دعا کی شفاعت کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ میں شفاعت، انٹرسیشن۔
شیعہ عقیدہ میں شفاعت کی حقیقت۔ شیعہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل بیت مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام حسین رضی اللہ عنہ شفاعت کے ذریعے اللہ کے ہاں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ قرآن میں شفاعت سورۃ یونس 10:64 میں فرمایا، اللہ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ سورۃ البقرہ 255 میں آیت الکرسی ہے جس میں اللہ کی طاقت کا ذکر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کسی کی شفاعت کرے مگر وہ جسے اللہ اجازت دے۔ اہل بیت اور شفاعت۔ شیعہ عقیدہ میں اہل بیت کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے اور ان سے دعا کرنا ایک قسم کی شفاعت سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمانی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دعا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی شرک نہیں ہوتی۔ شیعہ عقیدہ اور شرک کا مسئلہ۔ سنی اور شیعہ اختلاف۔ اہل سنت کے علماء شرک کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے مدد طلب کرنا اللہ کے سوا شرک ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق دعا ہمیشہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ شیعہ جوابی موقف۔ شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے کسی سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک توسل اور شفاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور یہ کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ حوالہ جات اور دلائل۔ شیعہ روایات۔ امام علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک مشہور روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں، جو شخص میری مدد کی درخواست کرے میں اس کی مدد کروں گا۔ شیعہ روایات میں یہ بھی ہے کہ امام علی نے فرمایا، جو شخص مجھے پکارے میں اس کی مدد کروں گا کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کا منتخب ہوں۔ اہل بیت کے ذریعے دعا۔ شیعہ مسلمانی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل بیت کے ذریعے دعا کرنا اللہ کے ہاں قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ خلاصہ، شیعہ عقیدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد طلب کرنا اور ان سے دعا کرنا ایک روحانی عمل سمجھا جاتا ہے۔ وہ انہیں اللہ کے منتخب رہنما اور امام مانتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق یہ عمل شرک کے مترادف ہو سکتا ہے لیکن شیعہ علماء اسے اللہ کی رضا کے راستے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز چاہیے تو کامنٹ کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔